बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, मेरे उसको सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। 265वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल हुई और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस हुई और इसके साथ साथ जो है, वैसे तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती रहती है, लेकिन कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई वो 2 दिन तक जारी रही, उसके बाद कल ख़त्म हो गई। और उसमें जहाँ दूसरी बहुत सारी डिस्कस चीज़ें हुई, इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा है वो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के सिलसिले में, जो ये हुकूमत ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था और उसके बाद आपको बताया कि वो कंट्रोवर्शियल बन गया था। फिर उसके बाद जो है हुकूमत ने इस पे APC बुलवा ली, तो इसमें इस बात का अज़म किया गया कि इसके बगैर जो है पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आ सकता है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये अज़म किया है पाकिस्तान फ़ौज ने और कल के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया। तो अब इस पे जो सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उन्होंने भी आमादगी ज़ाहिर कर दी है कि उनका वफद भी जो है वो APC में जो है वो शिरकत करेगा और उसके बाद उसको सुनेगा और उसके बाद उसका लाएअमल जो भी उनका होगा वो उस पर तय करेगा। तो अब एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है अपने वफद को भेजेंगे और वफद में चूँकि वो ख़ुद तो ज़ाहिर है कि जेल में है, तो ज़ाहिर है वो बानी चेयरमैन है, लेकिन ये कि जो मौजूदा चेयरमैन गौहर खान साहब हैं वो होंगे, या इसके अलावा जो है असद कैसर साहब होंगे, इसके अलावा रऊफ़ हसन साहब होंगे, या उमर अयूब साहब होंगे, या शिबली फराज साहब होंगे। तो ये एक वफद आएगा और वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पहले भी हमने ब्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मुल्की मामलात पे ज़रूर हमारा वफद शरीक होगा या हम शरीक होंगे, उसमें हम ज़रूर शरीक होंगे। तो उसमें अब देखते हैं कि ये आमादगी तो ज़ाहिर हो गई है, कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने। अब देखना ये है कि इस पे ज़ाहिर है कि जब APC होगी तो उसमें वो शिरकत करेंगे, उसके बाद उनका क्या लाएअमल होगा। तो देखा जाए कि ज़ाहिर है कि तमाम APC में तमाम सियासी जमातों के वफद आएंगे, जिसमें पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब के GUIF का भी ज़ाहिर है वफद होगा और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वफद होगा। सुना ये है कि हुकूमत ये चाह रही है कि तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान आएँ। अब ज़ाहिर है कि सरबराहान में अगर बात की जाए तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो सरबराह हैं वो तो नहीं आ सकते क्योंकि वो जेल में, तो ज़ाहिर है उनका वफद आएगा और उसकी जो भी सरबराही होगी वो मौजूदा चेयरमैन यानी गौहर खान साहब करेंगे। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब को ये करना ही था, उनको शिरकत ज़रूर करनी थी, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं KPK में ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के, उसमें अगर ये पार्टिसिपेशन का इजहार नहीं करते या आमादगी ज़ाहिर नहीं करते तो ये भी हो सकता था कि KPK से बहुत प्रेशर आता है इनके ऊपर, या और दूसरी जमातों की तरफ से भी प्रेशर आता, क्योंकि ये मुल्की मामलात हैं और उसमें जो है दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरीके से फ़ौज का अज़्म है उस पर जो है उनको ये करना ही था, लोगों का ये कहना है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इमरान खान साहब ने आमादगी ज़ाहिर कर दी है और वो ज़रूर आएंगे और प्रेशर की वजह से चाहे आमादगी ज़ाहिर की हो चाहे मुल्की मामलात पे, लेकिन इमरान खान साहब ने तो ये ज़ाहिर कर दिया था कि मुल्की मामलात की वजह से। तो इस तरह से ये जो है ये मामला जो है एक तरीके से तय पा गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें ज़ाहिर है कि अब शिरकत करेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऐसा लगता है कि अब वो और भी नुक्ते इसमें उठाएगी जब वहाँ पहुँचेगी। तो एक तो पहला नुक्ता ये होगा कि जिस तरीके से पहले से उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया था कि इसमें अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन का जो नाम है इसमें ऑपरेशन निकाल दिया जाए, तो ऑपरेशन निकाल दिया जाए तो लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि ये इस तरीके से अब इनकी बात मानी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो शिरकत कर रहे हैं तो उनकी ये बात मानी जाएगी कि इसमें से अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन से ऑपरेशन का नाम निकाल दिया जाए और सिर्फ या तो अज़्म इस्तेकाम रहे या अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान रहे, तो ये उनकी बात शायद मान ली जाएगी। और इस हवाले से ज़ाहिर है कि उनके ऊपर जो भी प्रेशर होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा, लेकिन ये लोगों का कहना है कि ये बात मान ली जाएगी उनकी। साथ साथ हो सकता है ये भी कह दिया जाए कि ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा ही होगा, मगर अगर नाम चेंज होगा तो मतलब ये इस तरीके से शुरू से कह दिया जाएगा कि नेशनल एक्शन प्लान का ये हिस्सा होगा। और इसी तरीके से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात का इयादा किया गया है और तशवीश का भी इजहार किया गया है कि इस ऑपरेशन पे बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है, इस पर भी इजहार किया गया है। जबकि साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि इस पर ज़ाहिर है कि इसके बगैर जो है वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हुकूमत का भी मौक़िफ़ है कि हमारे भी इसके ऊपर जो है काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमने इसी वजह से तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से APC को बुलाया है।
اب اس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے. تحریک انصاف کا یہ بھی نقطہ ہو سکتا ہے وہ یہ نقطہ اٹھائیں کہ اس کو جو ہے ایک طریقے سے انٹیلیجنس بیس کی طرح جو ہے اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائی جائے. یہ نہیں کہ آپ ٹارگیٹڈ کچھ کریں اور آپ ٹارگیٹ عام عوام کو کر دیں. یہ بھی نقطہ وہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے کہ یہ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس ٹارگیٹڈ ہو. جہاں پہ بھی آپ نے ایکشن لینا ہے اس میں یہ نہ ہو کہ عام آدمی یا عوام کی کوئی بستی پہ آپ ٹارگیٹ کر لیں. تو اس طریقے سے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اس پہ بھی مان جائے, کیونکہ حکومت پہلے یہ واضح کر چکی ہے کہ ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ عام آدمی کو کوئی نقصان ہو, کوئی گھر میں بیٹھا ہو اس کے اوپر کوئی خدا نخواستہ فائر لگ جائے. تو پہلے ہی حکومت اس بات کا اعادہ کر چکی ہے. تیسرا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف یہ نقطہ بھی اٹھائے کہ آپ کے پی کے میں ایسا نہ ہو کہ جناب کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا ایوان کے جو بھی لوگ ہیں ان کے اوپر مطلب ان کو گرفتار کر لیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اگر آپ گرفتار کریں تو قانونی حیثیت سے کے حساب سے پہلے آپ کے پی کی گورنمنٹ کو بتائیں کہ ہم اس ایم این اے یا ایم پی اے کو جو کہ اس میں سہولت کار ہے یا جو بھی ہے اس کو ہم گرفتار کر رہے ہیں, لیکن پہلے آپ کو کے پی کے کی حکومت کو بتانا پڑے گا, اس کے بعد آپ یہ گرفتار کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں بھی مان جائے گی, کیونکہ حکومت کا یہ موقف پہلے سے ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ٹارگیٹڈ دہشت گردوں کے نشانوں پہ جو ہے ایک طریقے سے ٹارگیٹ کرنا ہے. ہم نے عام آدمی کو نہیں کرنا, لیکن اگر کوئی سہولت کار ہوتے ہیں اور اس میں ایم این اے کوئی ایم پی اے انوالو ہوتے ہیں تو اگر آپ اس میں ان کو گرفتار کریں گے تو کے پی کے گورنمنٹ کو آپ کو پہلے بتانا پڑے گا. یہ بھی نقطہ جو ہے تحریک انصاف اٹھا سکتی ہے. ایک اور بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کہی ہے کہ میری پارٹی کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے دوسرے گروپ کے لیے ایک طریقے سے تنقید کی ہے وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, جس میں شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں, اس کے علاوہ شہریار آفریدی صاحب ہیں, اسد قیصر صاحب ہیں, رؤف حسن صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں. یہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب بھی ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ باہر کے لوگ آگے سازش کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں, اور آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہی تنقید کر رہے ہیں آپ کے اپنے لوگوں پہ. تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جب جو یہ سیاست صحیح طریقے سے پی ٹی آئی میں شروع ہوئی ہے, جلسے جلوس کی نمائندگی کی وہ شیر افضل مروت صاحب نے کی, اور انہوں نے گزشتہ 6 مہینے پہلے کی ہے. تو فواد چودھری صاحب کا معاملہ تو ابھی ہے. یہ جو ہے اپنا شیر افضل مروت صاحب یہ تو گزشتہ 6 مہینے سے سیاست کر رہے ہیں, اور بامودال قسم کے ایک طریقے سے جلسے کر رہے تھے اور جلسے میں نمائندگی کر رہے تھے. اور سب سے پہلے انہی نے ہی جو ہے شعیب شاہین پہ ایک طریقے سے الزامات لگائے, اس کے علاوہ پھر شبلی فراز پہ لگائے, پھر رؤف حسن پہ لگائے, پھر اس کے علاوہ گوہر خان صاحب پہ لگائے, عمر ایوب صاحب پہ لگائے. تو یہ آپ کی تاریخ ہے ایک طریقے سے. اب وہ خاموش ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کی, ٹھیک ہے, فواد چودھری صاحب پارٹی میں کہتے ہیں کہ میں پارٹی میں ہوں, لیکن پارٹی ان کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن یہ تو ابھی 2-4 دن پہلے کا معاملہ ہے. اگر آپ ماضی میں جائیں تو آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے کس طریقے سے الزامات لیے. وہ ابھی خاموش ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے الزامات یہ بہت پہلے سے لگانے شروع کر دیے تھے. وہ آپ کے سامنے ہیں. تو تنقیدیں تو پہلے سے. تو آپ کا یہ کہنا جو ہے ایک طریقے سے غلط ہے کہ پارٹی کو باہر کے لوگ جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں, اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے اگر اپنے لوگ نہیں ہیں تو پھر صحیح ہے, پھر یہ باہر کے لوگ ہیں. لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ یہ آپ کے باہر کے لوگ ہیں. آپ کے تو اندر کے ہی لوگ ہیں, اور یہ آپ کا ریکارڈ ہے کہ اس طریقے سے آپ کے اندر کے لوگ ہی دوسرے لوگوں کو جو ہے ایک طریقے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور یہ آپ کے پرانے ورکرز ہیں جنہوں نے آپ کے بقول جو ہے انہوں نے صحبتیں برداشت کی, جیل کی صحبتیں برداشت کی, مقدمات لڑے, مار کھائی, یہ سب چیزیں ہیں. تو لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باہر کے لوگ جو ہیں اس پارٹی میں دراڑ ڈال رہے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا کہ فواد چودھری صاحب تو ابھی 2-4 دن کی بات ہے, اور وہ ویسے بھی وہ خود تو کہتے ہیں کہ میں پارٹی کا حصہ ہوں, لیکن پارٹی ان کو تسلیم نہیں کرتی. تو کس طریقے سے باہر رہ کے وہ پارٹی میں فساد کرتے ہیں؟ تو لوگوں کا کہنا ہے عمران خان صاحب کہ یہ بات غلط ہے. کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں دراڑ پڑ رہی ہے, کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں تو صلح کرانا چاہتا ہوں, لیکن صلح چاہتا ہوں اور ایک طریقے سے میں مذاکرات چاہتا ہوں, لیکن حکومت جو ہے وہ موقع نہیں دیتی. اس طریقے سے بات ہوتی. تو لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی کوئی بات کرتے ہیں, کبھی کوئی بات کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی کچھ خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے.
تو اس طریقے سے بیانات نہیں دینا چاہیے. یہ پارٹی کے اندر کے ہی لوگ ہیں. آپ کو اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا تھا اور مجھے ان سے ملنے نہیں دیا گیا, میں 3 گھنٹے یہاں انتظار کرتا رہا, میں 3 گھنٹے, وہ لوگ وہاں 3 گھنٹے انتظار کرتے رہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک واضح پیغام بھی دے دیا کہ میں اس طریقے سے چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں, جو بھی ہیں, وہ میڈیا پہ کسی طریقے سے بیان بازی جو ہے وہ نہیں کریں اور بیان بازی سے گریز کریں, یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پارٹی کے اندر کے یہ لوگ ہیں. اور اگر آپ فواد چودھری صاحب کا کہتے ہیں تو فواد چودھری صاحب تو بھی 3-4 دن پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کیے ہیں اور پارٹی نے ان کو قبول بھی نہیں کیا. تو وہ کس طریقے سے جو ہے پارٹی میں فساد یا درار ڈال سکتے ہیں. علی امین گنڈاپور نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور وہی ہوا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کے پاس کوئی جاتا ہے, اس کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں یا سور پھونک دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے باہر آ کے وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کل علی امین گنڈاپور بھی جو ہے جب عمران خان صاحب سے ملے اور پھر وہ باہر آ کے انہوں نے پھر جلسے سے دھواں خطاب کیا اور انہوں نے سب سے پہلے جو تنقید کی وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب پہ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا لیڈر جو ہے, یعنی میرا لیڈر جو ہے, وہ آپ پر اعتماد نہیں کرتا. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ جو بھی مقدمات آپ کے زیر بحث ہیں یا آپ اس بینچ کا حصہ ہیں, جو مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے یا میرے لیڈر کے ہیں, آپ اس سے ہٹ جائیں, ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. اور وہی بات ہوئی جو پچھلے بلاگ میں نے بتائی تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اسی کو انہوں نے دہرایا اور ایک طریقے سے دھواں تقریر کی. اور وہی ہوا کہ عمران خان صاحب سے مل کے آنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو لوگوں کا کہنا ہے, اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ ہم جو ہے اسلام آباد پہ کل ہم آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا کون راستہ روکتا ہے اور ہم وہاں پہ جلسہ کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو NOC پہلے سے دیا ہوا تھا کہ NOC پہ یہ جلسہ ہوگا. لیکن جب یہ اس قسم کی دھواں تقریر ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ چیف الیکشن کمیشن اسلام آباد نے جو ہے فوراً اسے NOC کو کینسل کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جلسہ ہوتا ہے آج یا نہیں ہوتا. لیکن ابھی میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہ جلسہ جو ہے خود پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ایک طریقے سے کینسل کر دیا ہے اور سب کو بتا دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اس کی 1-2 وجوہات ہیں. پہلی وجوہات تو یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب اس قسم کی NOC میں ہمارا چینج کر مطلب ایک طریقے سے کینسل کر دیا تو ہم کیسے جلسہ کریں. اگر ہم جلسہ کریں گے, زبردستی کریں گے تو کہیں ہم پہ پھر کوئی الزامات نہ لگ جائے کہ ہم نے جو ہے ایک طریقے سے 9 مئی کی طرح کوئی ایسا واقعہ کر دیا ہے, 9 مئی کی طرح ہم ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ موقف آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ آج کا جو ہے جلسہ کینسل کر دیا. تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جلسہ کینسل ہو گیا. نہیں تو کل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے یہ NOC کینسل ہوا تھا کیونکہ جو ہے علی امین گنڈاپور نے جو ہے اس قسم کی تقریر کی اور اس قسم کی دھمکی دی اسلام آباد کو. تو اس پہ چیف کمشنر اسلام آباد نے جو ہے NOC کینسل کیا اور اس کینسل کرنے پہ جو ہے آج تحریک انصاف نے اس جلسے کو ہی کینسل کر دیا تاکہ ہم پہ کوئی اس قسم کا الزام نہ لگے, لوگ نکلیں. حالانکہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سارے لوگ تیار تھے, موبیلائز ہوئے تھے اور ہم جلسہ کریں گے جا کے, اور جہاں تک بھی ہو سکے اگر رسائی جہاں تک ہمیں پولیس کو نہیں روکا جائے گا ہم ضرور جلسہ کریں گے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام لوگ جو تیار تھے, موبیلائز تھے کہ یہ جلسہ ہوگا, لیکن اسی پیش نظر, اسی خطرے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ دوبارہ کوئی ایسا الزام لگ جائے جیسے 9 مئی کا الزام ہے, تو ہم نے یہ جلسہ کینسل کر دیا ہے. کل علی امین گنڈاپور نے اپنے جلسے میں باقاعدہ پرویز خٹک صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور ایک طریقے سے دھمکی دی. انہوں نے کہا اگر میرے بانی چیئرمین کے لیے آپ نے ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنے یا ان کے خلاف کوئی گواہی دی عدالت میں تو جو ہے ہم آپ کو دیکھ لیں گے, ہم آپ کو پشاور میں KPK میں رہنے نہیں دیں گے. حالانکہ پتہ یہ چلا کہ وہ تو KPK میں رہ ہی نہیں رہے, وہ تو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ KPK نہیں جائیں گے. آپ ویسے بھی دھمکی دے رہے ہیں اس طریقے سے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مبصر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تو ضرور جو ہے عدالت میں ضرور گواہی دیں گے عمران خان کے خلاف. اب دیکھنا یہ کہ اس میں کتنی صداقت ہے. لیکن بہرحال علی امین گنڈاپور نے ایک طریقے سے ان کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ KPK میں نہیں رہ سکتے اگر آپ نے میرے بانی چیئرمین کے لیے کے خلاف گواہی دی یا گواہ بنے تو میں جو ہوں آپ کو KPK میں رہنے نہیں دوں گا. خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقاعدہ جو ہے محرم کے بعد جو ہے وہ اس سلسلے میں کارروائیاں شروع کریں گے اور ایک طریقے سے اس کو ری آرگنائز کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. لیکن بہت سے مبصرین کا, بلکہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ عمران اب جو ہے میاں نواز شریف صاحب اس پارٹی کو, چونکہ بہت دیر ہو چکی ہے, بہت پارٹی کمزور ہو چکی ہے, آپ اب ریوائز نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ
جب یہ حکومت لینے کا مسئلہ تھا اس وقت بھی جو ہے ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے تھے بھی نواز شریف صاحب سے کہ آپ یہ حکومت نہ لیں کیونکہ بہت کمزور ہے. پہلے 16 مہینے کی جو حکومت ہے تھی پی ڈی ایم کی, اس میں بھی جو ہے آپ کی کارکردگی انتہائی مایوس کن تھی, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بہت مہنگائی تھی. اور ابھی بھی جو یہ جتنے مہینے کی اب تک کی گورنمنٹ ہو چکی ہے اس میں بھی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پہلے بھی لوگ ایم این اے ایم پی اے جو کہہ رہے تھے اگر آپ ان کو لے کے دوبارہ بیٹھیں گے تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ آپ کیا کہیں گے, کس طریقے سے اس کو ری آرگنائز کریں گے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہے اب میرا خیال ہے پارٹی اب بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. اور ویسے بھی لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے تقریباً سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں. وہ کیا اس کو ری آرگنائز کریں گے, پارٹی اتنی کمزور ہو گئی. پچھلی حکومت میں بھی 16 مہینے کی حکومت میں انتہائی ناقص کارکردگی تھی, اور ابھی بھی جو ہے لوگ جو ہیں ایک طریقے سے برا بھلا ہی کہہ رہے ہیں. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب پہلے آپ نے کچھ نہیں کر سکے تو ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو اب لوگوں کو خاصا شعور آ گیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا تو اب کیا کریں گے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی اب پارٹی انتہائی کمزور ہو گئی, اور یہ ری آرگنائز کرنے کی بات اگر کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے بہت دیر ہو چکی ہے, یہ ری آرگنائز نہیں ہو سکتی. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے حوصلے کی طرف اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.